जब कोई मर्द किसी गैर औरत का जिस्म इस्तेमाल करना चाहता हो तो वो 3 काम ज़रूर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज की बात दिल दहला देने वाली है। ये वो सच है जो अगर वक़्त पर जान लिया जाए तो शायद बहुत सी बेटियों की इज्जत बच जाए, बहुत सी बहनों की जिंदगी संवर जाए और बहुत सी औरतों की आंखों से वो आंसू ना बहें जो तौबा के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेते। क्योंकि जब मर्द को किसी औरत का जिस्म चाहिए होता है या जब मर्द औरत का जिस्म इस्तेमाल करना चाहता है तो वो 3 काम इस तरह से करता है कि सामने वाली को लम्हा भर भी शक ना हो। इसके अल्फाज में ऐसा सहर, लहजे में ऐसी मिठास और अंदाज में ऐसी हमदर्दी होती है कि औरत धीरे धीरे उस दायरे में आ जाती है जहां से वापसी सिर्फ शर्मिंदगी, जिल्लत और बर्बादी होती है। वो मर्द चाहता है कि औरत की रूह सोती रहे और जिस्म जागता रहे। वो चाहता है कि लड़की खुद उस जाल में कदम रखे और उसे एहसास तक ना हो कि वो मोहब्बत के नाम पर बर्बादी की दहलीज पर पहुंच चुकी है। वो 3 काम ऐसे होते हैं जो औरत के दिल को नहीं बल्कि उसके एतमाद को निशाना बनाते हैं, और जब औरत खुद को उसके हवाले कर देती है तब उसे एहसास होता है कि वो जिसे हमदर्द समझ रही थी वो सिर्फ एक शिकारी था। ये जुमले, ये रवैये, ये दावे सब वो चालें होती हैं जो सिर्फ जिस्म के लिए बिछाई जाती हैं, और जब मकसद पूरा हो जाए तो वही मर्द उस मोहब्बत को बोझ, उस रिश्ते को गलती और उस औरत को माजी का दाग बना देता है। तो खबरदार रहो, क्योंकि जब मर्द का मकसद सिर्फ जिस्म हो तो उसकी आंखों में रोशनी नहीं, हवस छुपी होती है, और वो 3 काम उसकी नीयत को चीख चीख कर बयान करते हैं। बस औरत को वक्त पर समझने की जरूरत होती है, और यही हकीकत है जिसे जानना, जिसे पहचानना और याद रखना तुम्हारे लिए जिंदगी और इज्जत का सवाल बन सकता है। प्यारी बहनों, इन 3 कामों को मैं एक ऐसी कहानी की शक्ल में पेश करूंगी जो ना सिर्फ आपकी दिल को झंझोड़ देगी बल्कि आपके आंसू भी रोक ना पाओगी आप। ये कहानी है मोहब्बत के लिबास में लिपटे धोखे की, वादों के पर्दे में छुपे हुए जहर की, और सबसे बढ़कर उस लम्हे की जब एक लड़की खुद को किसी के लफ्जों के सुपुर्द कर देती है और बदले में हमेशा का पछतावा पाल लेती है। ये कहानी है आयशा नाम की एक लड़की की, एक मासूम, सादा और जज्बाती लड़की जिसने मोहब्बत को इबादत समझा और अली को रब की तरफ से भेजा गया नसीब समझा। आयशा पहली बार अली से इंस्टाग्राम पर मिली, अली की प्रोफाइल देखी, उसकी वीडियोस देखी तो ऐसा लगा जैसे वो कोई शहजादा हो, कोई राजा हो। बात करने के अंदाज में ऐसी शराफत, लफ्जों में ऐसी नरमी और जुमलों में ऐसा कोई जादू था कि आयशा एक ही हफ्ते में उस शहजादे की दीवानी हो गई। लड़के ने कभी आयशा को उसकी खूबसूरती की तारीफें नहीं दी, बल्कि हमेशा उसकी अक्ल, उसकी सोच और उसकी दुआओं की मिसाल दी, और ये वो नुक्ता था जिसने आयशा के दिल में अली के लिए एक अलग सी जगह बना दी। वो उसे तमाम लड़कों से मुख्तलिफ समझने लगी। अली ने आयशा से कभी बेहुदा बात नहीं की, कभी कोई गंदी बात नहीं की, और ना ही कभी कोई ऐसी तस्वीर मांगी। वो कहता हमेशा मैं तुम्हें देखने के लिए, वो लड़की को कहता कि ए आयशा, मैं तुम्हें देखने के लिए बेकरार नहीं, मैं तुम्हें निभाने के लिए बेचैन, तुम्हारे साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बेचैन। अब आयशा को लगा कि वाकई वो शख्स जो ख्वाबों से निकल कर आया है, जो लफ्जों से नहीं नीयतों से मोहब्बत करता है, वो सिर्फ
ساتھ کا طلبگار ہے، جسم کا نہیں۔ اور یہی وہ یقین تھا جس نے عائشہ کو اس لڑکے کے قریب کر دیا۔ عائشہ نے اب ہر رات علی کو مسکراہٹ میں جنت دیکھنا شروع کر دی۔ اس کی جب مسکراہٹ دیکھتی تو اسے ایسا لگتا جیسے وہ جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہی۔ وہ اس کے ہر میسج پر سجدہ شکر ادا کرتی۔ وہ سوچتی، یا رب، اگر یہ وہ ہے جو میرے نصیب کا ہے تو تو نے میرے حق میں سب سے بہتر لکھا ہے۔ لیکن جو وہ نہیں جانتی تھی وہ علی جانتا تھا۔ علی ایک ایسا شکاری تھا جو جال کو پھولوں سے سجاتا تھا۔ وہ شکار کو کبھی زبردستی قید نہیں کرتا تھا، بلکہ پہلے اسے پنکھ دیتا، اڑنے دیتا، آزادی کا ذائقہ چکھاتا، اور پھر آہستہ آہستہ اسے وہیں لے آتا جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ علی نے عائشہ کو مہینوں تک، کئی مہینے، 6-7 مہینے تو ایسے ہی گزر گئے، صرف عزت دی اسے۔ اور جب یقین اس کی رگ رگ میں اتر چکا تب اس سے وہ لڑکا جو تھا، علی جو تھا، اس نے وہ 3 کام شروع کرنے کی تیاری کی جن کے بعد محبت، عزت اور بھروسہ صرف لفظ رہ جاتے، حقیقت نہیں۔ عائشہ اب اس موڑ پر تھی جہاں اسے علی کے بغیر جینا ناقابل تصور لگتا تھا۔ اس کے دن علی کے نام سے طلوع اور اس کی راتیں اس کے خوابوں میں ڈوبتی تھیں۔ اس کی دعائیں علی کے سائے میں لپٹی تھیں اور اس کی امیدیں اسی چھاؤں سے جڑی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی ہر بات، ہر احساس، ہر راز، ہر آنسو، اپنا ہر دکھ، زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جو اس کے ساتھ شیئر نہ کیا ہو، سب کچھ علی کے حوالے کر چکی تھی۔ اور علی جو باہر سے محبت کا مجسمہ تھا، اندر سے ایک ایسا شیطان تھا جس نے نہ جانے کتنی عائشائیں بے لباس کی تھیں، کتنی دعائیں روندی تھیں اور کتنی بے خبریوں کو بربادیوں میں بدل دیا تھا۔ اور اب وہ لمحہ آنے والا تھا جب علی کے لفظ بدلنے والے تھے، جب اس کے جملوں میں نئی خوشبو آنے والی تھی، وہ خوشبو جو عائشہ کو خود پر شک نہیں ہونے دے گی، بلکہ اسے یوں لگے گا جیسے اب وہ محبت ایک نئی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ لیکن دراصل وہی وہ موڑ ہوگا جہاں علی اپنے پہلے، دوسرے اور تیسرے کام کو ایک ایک کر کے شروع کرے گا، جن کا انجام نہ صرف عائشہ کا بھروسہ توڑے گا بلکہ اس کی عزت، اس کی پاکیزگی، اس کی شخصیت اور اس کی روح تک کو روند ڈالے گا۔ یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اصل طوفان تو اب آنے والا ہے جب عائشہ خود اس دروازے پر قدم رکھے گی جس کے آگے صرف بربادی لکھی ہوئی ہے، اور جب علی کے وہ 3 قدم اس کی زندگی کا سب سے بھیانک راز بن جائیں گے۔ پیاری بہنوں، دل تھام لیجئے، کیونکہ جو کچھ اب آپ جاننے والی ہیں وہ صرف کہانی نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے، اور وہ تلخ سچ ہے جسے وقت پر نہ جانا جائے تو صرف ندامت بچتی ہے یا پھر صرف تباہی بچتی۔ جب عائشہ نے اس دروازے پر اپنا قدم رکھا جہاں علی کے ارادے اسے اپنی اصلیت دکھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، تو سب سے پہلا وار وہی تھا جسے علی نے محبت کے پردے میں لپیٹ کر پیش کیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے صدیوں سے خاموش بیٹھا کوئی شکاری آہستہ سے اپنی آستین سے خنجر نکالے اور شکار کو دیکھ کر مسکرا دے۔ علی نے اپنی مٹھاس میں لپٹے لہجے سے عائشہ کے دل کی دیوار پر پہلی درار ڈالی۔ اس نے کہا، اب تعلق کو ایک قدم آگے بڑھانے کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا کے ہر رشتے میں جتنے بھی کوئی کپلز ہیں ان میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف دونوں کے بیچ ہوتے ہیں، اور ان لمحوں کو صرف محسوس کیا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ لیکن وہ لمحہ اب اس کے لیے دکھانے کا بن چکا ہے۔ علی نے نرمی سے کہا، عائشہ، تمہیں اپنے رب پر جتنا یقین ہے کیا مجھ پر نہیں ہے؟ تم نے جب میری محبت کو پاکیزہ مانا تو کیا اب اس محبت کو مکمل کرنے کے لیے میری آنکھوں میں اپنا چہرہ دکھانا اتنا بڑا کام ہے؟ صرف ایک ویڈیو کال، صرف چند لمحے، بس تمہیں دیکھنا ہے، کچھ نہیں کہنا، تم سے کچھ نہیں مانگنا، صرف تمہاری آنکھوں میں وہ دعا پڑھنا ہے جو میں نے تمہیں مانگ کر پائی تھی۔ عائشہ کے لیے یہ جملے کوئی عام جملے نہیں تھے، یہ وہ دروازہ تھا جس کے اندر جانے کے بعد کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی عزت والی لڑکی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ علی کے لہجے میں وہ سچائی اور وہ قسمیں تھیں
جو عائشہ جیسے معصوم دل کو اپنے حصار میں لے لیتی۔ اس نے دل کے اندر چلتی تیز دھڑکن کو دبایا، ضمیر کو ہلکی سی آواز کو، جو ضمیر اسے آواز دے رہا تھا کہ یہ کام نہ کرو، اس ہلکی سی آواز کو نظر انداز کر دیا، اور وہی کیا جو ہر لڑکی اس لمحے کر بیٹھتی ہے جب وہ کسی مرد کی باتوں کو اپنی قسمت سمجھ بیٹھتی ہے۔ کیمرہ آن ہوا، چہرہ سامنے آیا۔ علی نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ عائشہ کا چہرہ دوپٹے میں ڈھکا ہوا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی، لب کانپ رہے تھے، لیکن دل مکمل طور پر علی کے سائے میں تھا۔ اس نے کہا، تم نے مجھے اپنی دعا کہا تھا، آج میں اپنی دعا کو اپنی آنکھوں سے مانگ رہا ہوں۔ عائشہ کا دل پگھلتا چلا گیا، وہ اس کے جال میں مزید پھنستی چلی گئی، اور وہ لمحہ جو کبھی اس کے لیے محبت کی دلیل ہونا تھا، وہی اس کے لیے پہلا دھوکہ بن چکا تھا۔ علی کی آنکھوں میں اب وہ چمک تھی جو محبت سے نہیں، تسکین سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ عائشہ اب صرف اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی، بلکہ وہ اس کی مرضی کو بھی اپنی رضا مان چکی ہے، اور جب عورت مرد کی مرضی کو محبت سمجھ لے تو وہ اپنی حدود کی لکیر خود مٹا دیتی، اور علی کو یہی تو چاہیے تھا۔ اس کا پہلا قدم مکمل ہو چکا تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ باقی دو کام بھی اتنے ہی آسان ہوں گے جتنی آسانی سے عائشہ نے کیمرہ آن کر دیا، اور جو نظر ایک بار سامنے آ جائے وہ آئندہ کبھی بھی پردے پر اعتبار نہیں کرتی۔ اب وہ راز جو کبھی دعاؤں میں چھپا ہوا تھا، کیمرے کی نظروں میں قید ہو چکا تھا، اور علی کے چہرے پر جو خاموشی تھی وہ صرف شکاری کی تسلی کا عکس تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ پہلا جال کامیابی سے بند ہو چکا ہے۔ عائشہ اب اس راہ پر قدم رکھ چکی تھی جس کی منزل وہ نہیں جانتی تھی۔ دل مطمئن تھا کہ علی نے صرف دیکھا ہے، بس دیکھا، کوئی بے ادبی نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں رکھا، اور شاید یہی اس کا پیار ہے کہ اس نے اتنا قریبی لمحہ بھی بڑے ادب سے گزار دیا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جو لوگ شکار سے پہلے خاموش رہتے ہیں وہ بعد میں سب سے بلند قہقہے لگاتے ہیں۔ دوسرے ہی دن علی کا لہجہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ قریب، زیادہ حساس اور زیادہ فکر مند نظر آنے لگا۔ اس نے عائشہ سے کہا، میں رات بھر سو نہیں سکا، تمہاری وہ جھکی ہوئی نظریں میں رات بھر بھلا نہ سکا۔ مجھے نیند نہیں لینے دیتے تھے وہ لمحات جس میں میں نے تجھے دیکھا۔ اب میرا دل کسی بات میں نہیں لگتا، تمہاری آواز سننے میں سکون آتا ہے، لیکن اب صرف آواز کافی نہیں، مجھے تمہاری سانسیں سننی ہیں، تمہاری خاموشیاں محسوس کرنی ہیں۔ وہ لمحہ جب تم مجھ سے بات کرتی ہو، ہر لمحہ جب بھی تم مجھ سے کوئی بات کرتی ہو، کال کرتی ہو اور مجھے چھونے کا تصور بھی نہیں کرنے دیتی، وہ لمحے اب میرے لیے اذیت بن چکے ہیں۔ کیا یہ عشق نہیں کہ میں تمہیں لفظوں سے محسوس کر رہا ہوں؟ کیا تم میرے درد کو سمجھ سکتی ہو عائشہ؟ اب عائشہ کا دل جیسے پھڑ پھڑا اٹھا۔ علی کی یہ حالت اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی۔ اسے لگا جیسے اس کی خاموشی علی کو تکلیف دے رہی ہے، جیسے اسے کچھ کرنا ہوگا، کچھ ایسا جو اس محبت کو بچا لے، جو اس تعلق کو اور زیادہ گہرا کر دے۔ علی نے بہت آہستگی سے وہ دوسرا قدم رکھا۔ اس نے کہا، عائشہ، میں تمہیں چھونا نہیں چاہتا، میں صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا تم نہیں چاہو گی کہ میں بھی اس لمحے کو محسوس کروں جب تم میری ہو، مکمل میری، صرف میری؟ اب بات صرف کیمرے تک محدود نہیں رہی تھی۔ علی کی باتوں میں اب ایسے الفاظ تھے جو نہ چیخ رہے تھے نہ دبا رہے تھے، وہ بس سرسراتے ہوئے دل کی دیواروں کو کھا رہے تھے۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا علی کی بات کو رد کرے یا اس دکھ کو ختم کرے۔ وہ ہر روز محسوس کروا رہا تھا علی اب اس رات کے وقت کال پر بلاتا، اسے رات کو کال کرتا، کال پر بلاتا اور کہتا کہ میں صرف اپنی آنکھیں بند کر کے تمہاری سانسوں کی نمی کو سننا چاہتا ہوں، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کچھ نہیں، صرف تمہاری موجودگی، تمہارا لمس جو صرف آواز کے پردے میں ہو۔ یہ علی کا دوسرا کام تھا، وہی جو بہت سے مرد اس وقت کرتے ہیں جب لڑکی مکمل یقین کی حالت میں آ چکی ہوتی ہے۔ علی نے عائشہ کو گھلنے دیا، پکنے دیا، اور جب وہ
اسے اس مقام پر لے آیا تھا جہاں لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں اب روکا تو شاید وہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا۔ علی کے جملے اب پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ کہتا، اگر محبت ہو تو محسوس کرو، اور اگر احساس ہو تو اجازت دو، صرف تھوڑی دیر کے لیے، صرف اتنا کہ میرے لفظ تمہارے وجود کو چھو سکیں۔ عائشہ کو لگا جیسے وہ علی کو انکار کر کے ظالم بن جائے گی، اور جس لڑکی کو ایک مرد اپنی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے وہ اسی کے لیے ظالم بننے سے ڈرتی ہے۔ اس رات جب علی نے کال کی، عائشہ نے آنکھیں بند کی، کانوں میں ہلکی سی سانسوں کی آواز اتری، اور وہ لمحہ جسے وہ محبت کا خاص ترین لمحہ سمجھ رہی تھی وہ اس کے جسم کی سرحدوں کو ہلانا شروع کر چکا تھا۔ علی کا دوسرا قدم کامیابی کے بالکل قریب تھا۔ اس نے اپنی آواز، اپنی باتوں اور اپنے نرم لفظوں کو اب ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں سے واپسی صرف ندامت کا راستہ۔ عائشہ کے وجود کو اب وہ محسوس کر چکا تھا، بغیر اسے دیکھے، بغیر اسے چھوئے۔ علی وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ یہ دوسرا کام اس مرد کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ جسم مانگتا ہے نہ تصویر، صرف جذبہ مانگتا، اور لڑکی اپنا سب کچھ اسی میں بہا دیتی ہے، بغیر یہ سوچے کہ جس نے خوابوں سے اسے سلایا وہ خواب ہی چرا کر لے جائے گا۔ علی کا دوسرا وار مکمل ہو چکا تھا، اور عائشہ اس مقام پر آ چکی تھی جہاں لڑکیاں سچ کو بھی خواب سمجھنے لگتی ہیں۔ وہ ہر رات اس آواز میں اپنا سکون تلاش کرتی، ہر صبح اس کے لفظوں میں اپنی تقدیر پڑھتی، اور ہر لمحہ اپنی پاکیزگی کو اس اعتماد کی چھاؤں میں رکھتی جو علی کی باتوں نے اسے دیا تھا۔ لیکن اب علی کا ارادہ آخری قدم کی طرف تھا، وہ قدم جو صرف محبت کا پردہ چاک نہیں کرتا بلکہ روح کی دیواروں کو بھی گرا دیتا ہے۔ علی نے بڑی نرمی، گہری سانسوں اور ٹوٹتی آواز کے ساتھ ایک دن کہا، عائشہ، کیا تمہیں لگتا ہے ہم ایک دوسرے کے بغیر جی سکتے ہیں؟ تم نے مجھے ہر حال میں قبول کیا، میرے لفظ، میری خاموشی، میرے آنسو، میری سانسیں۔ کیا اب تم مجھے اپنی قربت کا احساس نہیں دے سکتی؟ میں تمہیں صرف دیکھ چکا ہوں، تمہیں محسوس کر چکا ہوں، لیکن اب میرا دل میرے قابو میں نہیں رہا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ویسا ہی لمحہ دو جیسا ایک شوہر کو اس کی بیوی دیتی ہے، صرف ایک بار، میری محبت کی تکمیل کے لیے، صرف اس لمحے کے لیے جب تم میرے جسم پر اپنی نرمی، اپنی چاہت، اپنی بے خبری نچھاور کر دو۔ عائشہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ علی جیسا حساس، مہذب اور نرم دل رکھنے والا انسان اب اس انداز میں بات کر سکتا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل نے اس کی عقل کو دبا دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ جب ہم نکاح کی طرف بڑھ ہی رہے ہیں، جب ہم نے زندگی بھر کا ساتھ سوچ ہی لیا ہے، تو پھر اگر علی کا دل مطمئن ہو جائے، اگر وہ مجھے مکمل محسوس کرے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں علی نے اپنی اصلی چال چلی۔ اس نے عائشہ سے کہا، میں تمہیں کہیں بلانا نہیں چاہتا، میں تمہیں کسی ہوٹل، کسی کمرے، کسی جگہ کی دعوت نہیں دے رہا، میں چاہتا ہوں تم میرے سامنے ہو، میری سکرین پر، میرے لفظوں میں، میرے اندر، صرف ویڈیو کال پر، صرف اس لباس میں جو تمہیں میرے لیے مقدس لگے، وہی لباس جو شاید تم اپنے رب کے حضور پہن کر کھڑی ہوتی ہو، بس وہ لمحہ جب تم میرے لیے مکمل بن جاؤ، بغیر لمس کے، بغیر آواز کے، صرف خاموشی میں، صرف جسم کے اظہار میں۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ علی صرف اسے چاہتا ہے، اسے پا لینا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ علی اب صرف اس کا جسم دیکھنا چاہتا تھا۔ نہ وہ نکاح کی بات کرتا، نہ کوئی تاریخ طے کرتا، بس اس لمحے کی شدت میں الجھے ہوئے الفاظ، روتی ہوئی سانسیں اور مطالبہ، ایسا مطالبہ جو سننے میں صرف محبت لگتا تھا لیکن دینے کے بعد وہ سب کچھ چھین لیتا ہے۔ عائشہ نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا،
اس نے خود سے کہا علی نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، اگر آج وہ مانگ رہا ہے تو شاید اسے میری ضرورت ہے۔ اور عورت جب کسی مرد کو اپنے وجود کا مان دے بیٹھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ ہر درد کا علاج بھی اسی کے لمس میں رکھتی ہے۔ اس رات عائشہ نے خود کو علی کے سامنے رکھا، جیسے کوئی سجدے میں اپنے جسم و جان سے جھک جائے۔ علی کے چہرے پر سکون تھا، اس کے لب خاموش تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شعلہ تھا جو صرف کسی کامیاب شکاری کے چہرے پر ہوتا ہے۔ عائشہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی وہ خاموشی، وہ آنکھیں، وہ جسم اب ایک محبت کی نشانی نہیں رہا، بلکہ ایک فائل، ایک ثبوت، ایک قید بن چکی ہے۔ علی نے تیسرا کام پورا کر لیا تھا، بغیر کوئی دروازہ کھولے، بغیر عائشہ کے شہر آئے وہ اس کے تقدس کی آخری لکیر کو مٹا چکا تھا، اور عائشہ جو اپنے آنسو چھپا کر سجدوں میں گر گئی تھی، اسے اب احساس ہونا شروع ہو چکا تھا کہ محبت صرف لفظ نہیں ہوتی، وہ آزمائش بھی مانگتی ہے، اور وہ آزمائش جس میں عورت اپنا آپ دے بیٹھے، وہاں مرد صرف تماشائی بن جاتا ہے۔ علی جا چکا تھا، جسم لے کر، یقین توڑ کر، اور اس لمحے کو قید کر کے جو کبھی عائشہ کی سب سے بڑی پاکیزگی، اور اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا سوائے اس رات کے جسے وہ کبھی سونا نہیں چاہے گی۔ میری پیاری بہنوں، اب اس کہانی کا انجام سنو، جو صرف عائشہ کی نہیں، ہر اس لڑکی کی سچی تصویر ہے جو محبت کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے۔ یہ کہانی تمہیں صرف رلانے کے لیے نہیں سنائی گئی، بلکہ تمہیں جگانے کے لیے ہے۔ وہ عائشہ جو کبھی نماز کے لیے دوپٹہ سنبھال دی تھی، آج وہی عائشہ اپنے چہرے کو شرم سے چھپاتی ہے۔ جو محبت کو دعا سمجھتی، آج وہی محبت اس کے لیے بد دعا بن چکی ہے۔ جس نے الفاظ سے رشتہ شروع کیا، اس نے وجود سے اختتام کر لیا، اور یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا کہ عائشہ کو خبر تک نہ ہوئی کہ کب اس کی عزت، اس کا یقین اور اس کا یقین محبت علی کے ہوس کے ہاتھوں نیلام ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھو، جب لڑکی کسی مرد کے سامنے اپنے جسم کی جھلک دکھا دیتی ہے تو وہ مرد اس کے کردار پر سوال نہیں اٹھاتا، وہ سوال ہی ختم کر دیتا ہے۔ وہ اسے محبت کا نہیں، یادگار لمحے کا ٹکڑا سمجھ کر بھول جاتا ہے۔ جیسے بچے کوئی کھلونا توڑ کر کسی نئے کھلونے کی تلاش میں نکلتے ہیں، سامنے اب وہ جو عائشہ تھی وہ بھی اسی کھلونے کی طرح ہی اپنے رب کے سامنے روتی تھی، ٹوٹے ہوئے کھلونے کی طرح وہ روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، مگر اس کے آنسو اس لمحے کے پردے واپس نہیں لا سکتے، اس کے سجدے اس پاکیزگی کو نہیں لوٹا سکتے جو ایک لمحے کی نرمی میں بہا دی گئی۔ پیاری بہنوں، عشق وہ شعلہ ہے جو اگر ناپاک ارادے سے چلے تو نہ صرف دل جلاتا ہے بلکہ روح کی جلد بھی کھینچ لیتا ہے۔ کبھی کسی مرد کے نرم لہجے، خاموش وعدے اور پیار بھرے الفاظ پر اپنی عصمت کا پہرا نہ چھوڑنا، کیونکہ جو مرد نکاح سے پہلے اپنا جسم مانگے وہ نکاح کے بعد عزت کبھی نہیں دیتا۔ محبت وہ دریا ہے جس میں صرف وہی ہاتھ ڈالو جو پہلے تمہیں اپنے رب کے حضور لے جائے، نہ کہ ان لفظوں میں ڈوبو جن کا انجام صرف سکرین، صرف آواز اور تنہائی کا کھیل ہو۔ تم گلاب ہو، اگر تم نے اپنے کانٹے ہٹا دیے تو ہر ہاتھ میں تمہیں مروڑ دے گا۔ گلاب کی طرح ہو، سائڈوں پر کانٹے ہیں، اب جو گلاب کے کانٹے ہٹا دیے جاتے ہیں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، اس کو مروڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح تم بھی گلاب ہو، گلاب کے پھول کی طرح ہو، اگر تم اپنے کانٹے ہٹا دو گی تو لوگ تمہیں مروڑ دیں گے، اور اگر کانٹے رکھے تو ہر ہاتھ تمہیں احترام سے چھوئے گا۔ یاد رکھو، تمہاری شرم تمہاری عبادت ہے، تمہاری چادر تمہاری پہچان ہے، اور تمہارا انکار تمہاری بقا ہے۔ جو لڑکی محبت کے جال میں آ کر اپنا سب کچھ دے بیٹھتی ہے وہ اس پنچھی کی طرح ہوتی ہے جو سنہری پنجرے کی چمک پر یقین کر کے اپنی پرواز کھو بیٹھتا ہے، اور جب اسے رہائی ملتی ہے تو آسمان پر اڑنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو میری پیاری بہنوں، علی کی زبان پر محبت ہو مگر نگاہوں میں
تمہارا جسم ہو تو سمجھ لو وہ عشق نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، اور اگر تم نے ہار مان لی تو یہ ہار صرف ایک بار نہیں، بار بار پچھتاوے کی شکل میں تمہارے دل پر لگے گی۔ اس لیے خود کو لفظوں سے مت تولنا، صرف کردار سے جینا سیکھو، کیونکہ وہ لمحے جب عورت اپنے جسم پر محبت کے نام پر دسترس دیتی ہے، وہی لمحہ ہوتا ہے جب مرد اس کے جسم کو نہیں، اس کے ایمان کو روندتا ہے، اور وہ ایمان جو ایک بار بکھر جائے اس کی چادر دوبارہ سفید نہیں ہوتی۔ تو میری پیاری بہنوں، کبھی بھی جب مرد یہ 3 کام کرنے لگے تو اس کا ساتھ مت دینا، اس سے دور ہو جانا۔ اگر تم اس کے ساتھ رہی، اس اور مرد کو نہ پہچانا، تو تم ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فریب سے بچنے کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں سچی محبت اور جھوٹی چاہت کے درمیان فرق پہچاننے کی بصیرت دے، ہمیں اپنی عزت، اپنی حیا اور اپنے مقام کی حفاظت کرنے کا حوصلہ عطا کرے، اور ہمیں وہ شعور دے جو ہم کسی جھوٹے وعدے، کسی مصنوعی لفظ یا کسی وقتی تسلی کے پیچھے اپنی زندگی کی اصل دولت کو نہ گوا بیٹھیں۔ یا اللہ، ہمیں ان عورتوں میں شامل کر جو صرف تجھ سے ڈرتی ہیں، تجھ سے مانگتی ہیں، اور صرف تیری رضا کے لیے اپنی عصمت اور غیرت کو محفوظ رکھتی ہیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔